तालियों की गूंज ने हमीन सिकंदर की तकरीर के तसलसल को एक बार फिर तोड़ा था। रोस्ट्रम के पीछे खड़े चंद लम्हों के लिए रुककर उसने तालियों के उस शोर के थमने का इंतजार किया। वो MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट का इज्तिमा था और वहां आगाज करने वाले मुकर्रर के तौर पर बुलाया गया था। पिछले साल वो MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स में शामिल था। सेल्विन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से इम्तियाजी कामयाबी के साथ निकलने वालों में से एक, और इस साल वो यहाँ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स से खिताब कर रहा था। MIT वो वाहिद यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने उसे इस साल इस एजाज के काबिल समझा था। लीग IVY की चंद और नामवर यूनिवर्सिटीज ने भी उसे मदऊ किया था। 24 साल की उम्र में हमीन सिकंदर पिछले 3 सालों के दौरान दुनिया के बेहतरीन मुंतजिमों में से एक माना जा रहा था। इस एक आइडिया की वजह से जो पिछले कुछ सालों में एक बीज से एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ट्रेड एंड आइडिया के नाम से उसकी डिजिटल फाइनेंस कंपनी ने पिछले 3 सालों में ग्लोबल मार्केट्स में धूम मचा रखी थी। दुनिया के 125 बेहतरीन मालियाती और कारोबारी इदारे इस कंपनी के बाकायदा क्लाइंट्स थे और 1,500 छोटे इदारे बिलवास्ता उसकी खिदमत से फायदा उठा रहे थे। और ये सब 3 साल की मुख्तसर मुद्दत में हुआ था, जब वो तालीम हासिल करने के साथ साथ इस कंपनी की बुनियाद रखने में भी मसरूफ था। ट्रेड एंड आइडिया का तस्वुर बेहद दिलचस्प और मुनफरिद था और एक आम सारिफ को वो इब्तदाई तौर पर किसी हिंदसों का खेल लगता। इसकी इब्तदा अभी हमीन सिकंदर ने बेहद छोटे पैमाने पर की थी। एक वेबसाइट पर उसने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन चैलेंज दिया था। ऐसा कोई आइडिया जिसके लिए उन्हें या तो सरमाया चाहिए था या किसी कंपनी की सपोर्ट, और या फिर वो अपना आइडिया किसी खास कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार थे। लेकिन कारोबार और कारोबारी दोनों बेहद मुख्तलिफ थे। इस वेबसाइट पर 3 क्विज थे, एक कैटेगरी B और C कैटेगरी। हर क्विज में 20 सवाल थे और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासवर्ड जरूरी था जो इस क्विज में कामयाब होने के बाद भेजा जाता, और वही नंबर इस कारोबार करने वाले की ID थी। कैटेगरी A का क्विज मुश्किल तरीन था और नॉकआउट के अंदाज में मुअय्यन मुद्दत के लिए था। कैटेगरी B और C इससे आसान थे और ना किसी खास मुद्दत तक महदूद थे और ना ही उनमें नॉकआउट होता था। ये उन 3 कैटेगरीज की दर्जाबंदी थी जो वहां आने वाले ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस पर खुदकार अंदाज में उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखती थी। जो एक कैटेगरी में आगे ना जा पाता वो B के क्विज में हिस्सा लेता, और जो B में भी आगे ना जा पाता तो वो C में, और जो C में भी आगे ना जा पाता तो उसे ट्रेड एंड आइडिया की तरफ से आउट कर दिया जाता था, इस पैगाम के साथ कि उसे अभी और सीखने की जरूरत है। ट्रेडिंग उसका काम नहीं। एक कैटेगरी के क्विज में शामिल हो जाने वाले गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों के हामिल अफराद एक पासवर्ड हासिल करने में कामयाब होते और फिर अगले मरहले तक रसायल करते। एक ऐसे ट्रेड सेंटर में जहां बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन दिमाग अपने अपने आइडियाज को रजिस्टर करवाने के बाद ऑनलाइन मौजूद ट्रेडर्स के साथ अपने आइडियाज के हवाले से बातचीत करते। वो ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती थी और वो ट्रेडर्स की आपस में गुफ्तशनीद भी। पहले मरहले में हमीन 5 बड़ी कंपनीज को इस बात पर आमादा कर पाया था कि वो इस ट्रेड रूम में आइडिया लेकर आने वालों के आइडियाज सुने और इस पर उनसे बातचीत करें। अगर उन्हें किसी का आइडिया पसंद आ जाए तो इसके एवज उन्हें TAI को एक मखसूस फीस अदा करनी थी। अगर वहां कोई आइडिया उन्हें पसंद आ जाता और वो उसे खरीदने, उसमें सरमायाकारी करने या उसमें पार्टनरशिप करने पर तैयार हो जाते तो कैटेगरी P में पेश होने वाले आइडियाज की खरीदो फरोख्त भी उसी फार्मूला के तहत हुई थी। लेकिन वहां एक इजाफी चीज ये थी कि वहां अपने आइडियाज के साथ आने वाले मुख्तलिफ नौजवान अफराद एक दूसरे के साथ राब्ते के जरिए अपनी पसंद के किसी एक जैसे आइडिया पर शराकत दारी कर सकते थे, और अगर ऐसा कोई इश्तराक किसी आइडिया को अमली शक्ल में ढाल देता तो ट्रेड एंड आइडिया इस इश्तराक के लिए भी उन्हें एक फीस चार्ज करता। कैटेगरी C उससे भी आसान थी। वहां कारोबार के लिए आने वाले ट्रेडर्स अपने आइडियाज को बार्टर भी कर सकते थे, यानी किसी भी ट्रेड को अगर दूसरे का आइडिया पसंद आता और वो उसे नकद से खरीदने की अहलियत ना रखता हो तो फिर वो इस आइडिया के बदले कुछ और खिदमत, महारत या प्रोजेक्ट उसे पेश कर सकता था। वो एक बुनियादी सा फार्मूला था जो हमीन ने सिर्फ जहानत को कैश करने की बुनियाद पर निकाला था और अप्लाई किया था। पहली बार उसकी क्लाइंट बनने वाली 5 में से 3 कंपनीज को वहां पहले महीने में 3 ऐसे आइडियाज पसंद आ गए थे जिनके फरोख्त कनिंदगान को उन्होंने हायर कर लिया था। 3 साल पहले क्लाइंट्स और ट्रेडर्स की एक महदूद तादाद से शुरू होने वाली कंपनी अब इन इब्तदाई कारोबार से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो अब खुद ट्रेड एंड आइडिया पर आने वाले ट्रेडर्स से ऐसे आइडियाज और बिजनेस प्रपोजल ले लेती जिसमें उन्हें दमखम नजर आता, और वो अपने बड़े क्लाइंट्स की जरूरियात और दिलचस्पी के मुताबिक मुख्तलिफ आइडियाज और प्रोजेक्ट्स उन्हें शेयर कर देती। ट्रेड एंड आइडिया ने पिछले 3 साल में 300 ऐसी नई कंपनीज की बुनियाद रखी थी जिनके आइडियाज उनके प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने इन आइडियाज में सरमायाकारी की थी। ट्रेड एंड आइडिया से मिलने वाले आइडियाज पर तकमील पाने वाले प्रोजेक्ट्स की कामयाबी का तनासुब 90% था।
دنیا کے 100 بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ اب دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے آئیڈیاز گھر بیٹھے آن لائن نامور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ پلیٹ فارم نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اب انہی کیٹیگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹیگری کا اضافہ کر چکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنے خسارے میں جانے والی کمپنی، بزنس سیٹ اپ، پروجیکٹ بیچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کا تخمینہ بھی کروا سکتا تھا۔ حمید سکندر کا نام دنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا۔ اس کی کمپنی کاروبار کے نئے اصول لے کر آئی تھی اور ان نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں، ہو سکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں، لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔ تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا، رول ماڈلز اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلاہٹیں ابھری تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں دلچسپی سے صرف ایک کتاب پڑھی ہے اور وہ میرے باپ کی آٹو بایوگرافی تھی، وہ بھی 12 سال کی عمر میں، اپنی ماں کے لیپ ٹاپ میں سے، اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا۔ وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔ میرے باپ کی آٹو بایوگرافی کی بہترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لکی ہے کہ اسے کسی سے متاثر ہو کر اس جیسا نہیں بننا پڑا۔ زندگی گزارنے کے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز ان کے بچپن اور جوانی گزارنے کے لیے رہنما رہے، وہ کہتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے متاثر ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا، متاثر کرنے جیسا مشکل کام کر کے دیکھنا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ میرا تعارف کراتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئی جن سے آپ سب کے سانس رک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کھلے رہ جائیں۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا اور کس عمر میں کیا۔ اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا، دنیا کے 10 بہترین منتظم میں کس نمبر پر ہوں، دنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلائنٹ ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے میری کامیابی سے متاثر نہیں ہوا، یہ سب سن کر تو مجھے حیرت ہوگی۔ وہ رکا، جیسے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس تعارف سے بہت سے ایسے حقائق شامل نہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں نظر آنے لگوں گا، اور میری تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر بااثر ترین افراد کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے۔ خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی ہیزِ مزاح کو نہیں، اس کے ان الفاظ کو سراہ رہا تھا۔ EIT کے گریجویٹنگ سٹوڈنٹس سے یہ بات کہتے ہوئے میں احمق لگوں گا کہ ان چیزوں کا دوبارہ یقین کرے جو میرے لیے متاثر کن ہونا چاہیے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت ہے۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی۔ MIT بھی نہیں۔ سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، پھر اس کے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا فائدہ کیا تھا، مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی، کل کبھی نہیں آتا، جو ہے آج ہے اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ اس نے تقریر ختم کر دی تھی اور پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ وہ جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سرجری تھی۔ وہ اس کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کے اسسٹنٹ کے طور پر وہ آخری سرجری اس کی زندگی کی سب سے اہم سرجری تھی۔ وہ 5 سالہ ایک بچہ تھا جو سیڑھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کوما میں گیا تھا اور اب اسے سرجری کی ایمرجنسی میں ضرورت پڑی تھی۔ اس کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سرجنز میں سے ایک تھے اور جبریل ان کا پسندیدہ ترین اسسٹنٹ تھا۔ ڈاکٹرز کے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ یہودی نسل تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہی خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ مزاجن بے حد اکھڑ اور تیکھے مزاج کے تھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے، خاص طور پر کسی مسلمان کے، اور وہ بھی ایشیائی نسل کے۔ اس کے باوجود جبریل سکندر ان کا چہیتا تھا، کہیں نہ کہیں وہ اس میں اپنا آپ دیکھتے تھے۔
اس کی یکسوئی، اس کی مہارت کو، اور یہ بات اس ہاسپٹل میں سب کو پتا تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈا رکھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے اتنا ہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا۔ نیورو سرجن کے طور پر ان کا ڈنکا اگر دنیا میں بجتا تھا تو وہ اس قابل تھے۔ اپنی بد مزاجی کے باوجود انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی، 2 کتے اور 2 بلیاں پالی تھیں، اور ساری زندگی ان کے ہی ساتھ گزاری تھی، اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنی پہلی ملاقات میں پہلا مشورہ یہی دیا تھا، تم اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہو، اس لیے شادی مت کرنا، اپنے پروفیشن اور اپنے کیریئر کو فوکس کرنا۔ دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا ہر شخص دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جبریل کو نصیحت کی تھی جو اس نے مسکرا کر سنی تھی، اور اب اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مزاج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔ تمہارا ہاتھ مسیحا کا ہاتھ ہے، کیونکہ تم اچھے ماں باپ کا خون رگوں میں لیے ہوئے ہو اور قرآن کے حافظ ہو، اپنے اس مسیحائی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے چند دن پہلے اس کے اپارٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی طرف سے ان کے لیے ایک الوداعی ڈنر تھا۔ وہ ان کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر قسم کے یہودی تھے۔ ان کی زبان سے قرآن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جبریل کے لیے ناقابل یقین تھا، اور اس کے چہرے اور آنکھوں کی حیرانی نے جیسے اس کے تعجب کو ان تک بھی پہنچایا تھا۔ برے مسلمان برے لگتے ہیں، اچھے نہیں، وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ جبریل نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہا تھا۔ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا، میں نہ بھی ہوتا تو بھی تم سیکھتے۔ مجھے خوشی ہے مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے جواباً اس سے کہا۔ ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی، اور کوئی مر کر بھی کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنے مہربان ہو سکتے تھے۔ جبریل کو ان کے ساتھ کام کرنا کبھی مشکل نہیں لگا تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ خود ایک سرجن کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اس بچے کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کر رہے تھے اپنے طویل میڈیکل کیریئر کے حوالے سے۔ جب ان کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے کچھ اداسی محسوس کی تھی، پھر اس نے ڈاکٹر ویزل کو اوزار سے اس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جبریل کو کچھ کھٹکا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ چلتے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے لگا تھا کچھ غلطی ہوئی تھی۔ اس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بچہ ہوش میں نہیں آ سکا تھا۔ ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کیریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی۔ ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اسکرین چمکی۔ کہاں؟ تحریر ابھری۔ جہاں بھی تمہیں آسانی ہو، میں آ جاؤں گا، جواب آیا۔ اچھا، سوچتی ہوں، لفظوں نے کہا۔ کب تک بتاؤ گی؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ کچھ دنوں تک، تامل سے کہا گیا۔ میں انتظار کروں گا، وعدے کی طرح دہرایا گیا۔ جانتی ہوں، یقین دلایا گیا۔ اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا، یوں جیسے کوئی پہاڑ آگے ہو یا پھر کھائی کہ نہ لفظ رہے ہوں نہ وقت۔ عنایہ نے اپنے فون پر انگلیوں سے اسکرول کرتے ہوئے ان میسیجز کے تھریڈ کو دیکھا، پڑھا، یوں جیسے پہلی بار اس گفتگو کو پڑھ رہی ہو، یوں جیسے وہ پہلی بار گفتگو ہوئی ہو۔ اس کی مخروطی خوبصورت دودیا انگلیاں فون کی اسکرین پر نہیں، جیسے ان لفظوں پر پھسل رہی تھیں۔ سوال جواب اتنے سالوں سے کرتے آ رہے تھے وہ اسی ترتیب میں، اور ہر بار گفتگو وہیں جا کر رکتی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی۔ اس سے آگے کے سوال و جواب دونوں کے پاس نہیں تھے، یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ پوچھتے۔ لیکن مہینے میں کم از کم ایک بار کسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے ان کے درمیان اس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہوتا۔ وہ سوال جواب کسی پرانی یاد یا میوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے، جیسے ابھی ہوا تھا۔ وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے، اور بات وہاں تک آ گئی تھی، اور جہاں تک آ گئی تھی وہاں رک گئی تھی۔ اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لیے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی، اور اسے شبہ تھا کہ شاید وہ بھی نہیں کرتا ہو۔ بہت سارے احساس، وہم اور خوش فہمی بھی تو ہو سکتے تھے، مگر یہ بھی درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا۔ امریکہ، پاکستان، دونوں جگہ، اسکول، کالج، کسی بھی جگہ عنایہ کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنا سکی تھی۔ نہ وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی، نہ اسے ایسے کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ایرک بھی ایسا ہی تھا، اور یہ زیادہ حیرانی کی بات تھی، کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا، جہاں طرز زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باوجود عنایہ کی طرح وہ بھی ریزرو تھا، اور جب وہ عنایہ سے کہتا تھا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں، تو عنایہ کو یقین ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اس کے پچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے بھی تو وہ عنایہ ہے، تو اسے اس پر بھی یقین تھا۔ اس دوستی کے باوجود دونوں کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ فاصلہ تھا، یا کلچر، یا عنایہ کو وہ مزاج جس سے ایرک بخوبی واقف تھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی تقریباً ہر روز ای میل، میسیجز یا فون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے باوجود
ان کے درمیان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گرد گھومتی تھی۔ کبھی کبھی وہ صرف میں اور تم پر نہیں گئے تھے، اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ انایا 1 مہینہ پہلے رہائش کے لیے امریکہ آئی تھی، اور چاہنے کے باوجود اس نے ایرک کو یہ نہیں بتایا تھا۔ بتانے کا فائدہ نہیں، نقصان تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ خدشہ تھا کہ اس کے امریکہ آ جانے پر وہ اس سے ملنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یہ اس کے لیے اس لیے بہت آسان ہوتا کیونکہ وہ امین اور جبریل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ انایا ان دونوں سے کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے امریکہ آنے کے بارے میں ایرک سے کچھ نہیں کہیں۔ ان دونوں نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ ایرک جیسے ان کی فیملی کے لیے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب آنکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرا نہیں پاتے۔ ایرک بہت عرصہ پہلے اس کے اور ماما کے درمیان زیر بحث آ چکا تھا۔ انایا جان چکی تھی وہاں اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات، کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل، انایا آنکھیں بند کر کے رٹے رٹائے انداز میں گنوا سکتی تھی، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ امامہ سے لاتعداد بار سنا تھا اور اس نے امامہ کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ایرک سے دور ہو جانے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے کبھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن انایا کا خیال تھا کہ اسے یہ عادت بدل دینی چاہیے جو دونوں کے لیے ایک سٹیج پر آ کر آزار بن سکتی تھی۔ وہ دونوں زیادہ تر ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے رابطے میں رہے تھے۔ انایا نے کوشش کی تھی یہ رابطہ کم ہونا چاہیے، تعلیمی مصروفیات، پروفیشنل ذمہ داریاں اس کے پاس بہترین بہانوں کے طور پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ایرک سے اس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا، اور یہ کمال ایرک کا تھا۔ وہ جڑا رہا تھا اس کی بے اعتنائی، بے رخی، سرد مہری کے باوجود، یہاں تک کہ انایا کو شدید قسم کی ندامت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص میں اتنی تحمل برداشت کیسے تھا کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے اور کم اہمیت پانے پر بھی کوئی اعتراض، کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کاموں کا ڈھیر ابھی کیوں یاد آنے لگا تھا، نہ یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا۔ اس سے زیادہ مصروف تھا تو کم از کم وہ پروفیشنل مصروفیات کا بہانہ اس کے سامنے پیش نہ کرے۔ وہ ہفتوں اس کی کسی ای میل، کسی میسج کا جواب دیے بغیر غائب رہتی، اور وہ پھر بھی اس کو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اپنا حال احوال، اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتا رہتا، اور بھی وہ کئی دنوں بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی نہ کسی ٹیکسٹ، کسی نہ کسی ای میل کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتی، اور وہ اپنی غیر حاضری کا جو بھی بہانہ بناتی وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کتنا ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہوتا، اور اس کی یہ قبولیت جیسے اس کے احساس جرم کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ بچپن میں ایسا نہیں تھا جیسا بڑا ہو کر ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں میں انایا میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جتنی ایرک میں آئی تھی، اور اس کی بہت سی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ اس کا قبول اسلام بھی تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں ایرک سے عبداللہ ہو گیا تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سرکل میں ایرک کہلاتا تھا یا پھر ایرک عبداللہ۔ ان لوگوں کے امریکہ سے آ جانے کے بعد بھی ایرک ان سے رابطے میں رہا تھا۔ وہ اسے بھی ای میل کرتا تھا اور امامہ کو بھی، اور اس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے ایک یاد دہانی کی طرح لگتی تھی، حالانکہ اس کی ای میلز میں رسمی گفتگو کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی میڈیسن میں ہی ریزیڈنسی کر رہا تھا، انایا کی طرح۔ ان کے پروفیشن نے 2 مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کو بڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھا تھا۔ اس نے کنگ ایڈورڈ سے پڑھا تھا، اس نے ایریزونا سے، اسے آئی سرجن بننا تھا، ایرک کو ہارٹ، مگر ان کے مشترکہ پروفیشن نے جیسے ان کے لیے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔ قبول اسلام کے بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کے دوران وہ چند سال تک گرمیوں میں پاکستان آتا رہا تھا، لیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی، وہ کبھی بھی اسے پاکستان میں آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک کے پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا، اور وہ اسے منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ لیکن اس طرح اس کا ہر سال ان کے پاس آنا امامہ کے خدشات بڑھاتا رہا تھا، اور جس سال پہلی بار اس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں انہیں اطلاع دی تھی، امامہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اب اپنی زندگی کی نئی مصروفیات میں سب کچھ بھول جانے والا تھا۔ کچھ ایسے ہی انایا نے بھی سوچا تھا۔ اسے بھی لگا تھا ایرک بدل جائے گا، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ میڈیکل کی تعلیم مشکل تھی، پھر اب اس کی زندگی میں اور لوگ آ رہے تھے، وہ ان کے خاندان کو، اور اسے اگر بھول بھی جاتا تو اس کے لیے نارمل ہوتا، ہلکی کسک اور گلے کے باوجود۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا، ان سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، اور اس تعلق اور رابطے کے باوجود ان دونوں کے درمیان اعتراف یا اظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل تھی، لیکن یہ جملہ اس نے کبھی اس کی زبان سے نہیں سنا تھا، اور یہ شاید بہت ہی اچھا تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں کچھ کم رہتی، تکلیف بھی۔ یہ انایا سکندر کا خیال تھا۔ اس کے لیے اب رشتے دیکھے جا رہے تھے، ہم پلا لوگوں کو منتخب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا اس کی ریزیڈنسی کے دوران ہی اس کی منگنی یا شاید شادی ہو جائے گی، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے ان فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جس سے ان کا رشتہ طے پانے کا امکان تھا۔
اور اس سب کچھ کے درمیان ایرک عبداللہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا، نہ وہ زندگی سے جاتا تھا، نہ دل سے، نہ دماغ سے۔ اس دن بھی ان دونوں کے درمیان ایک چیٹنگ ایپ پر معمول کے میسیجز کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتا رہا تھا اور اس نے جواباً بریروانی سے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کسی مسئلے کا ذکر کیا اور سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی۔ اس کا ٹیکسٹ اب فون کی سکرین پر نمودار ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا ایرک عبداللہ اتنا کند ذہن نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اس کے جملے کے بعد بہت دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، تو جیسے وہاں سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر بالآخر وہ ٹیکسٹ آیا جس کی اسے توقع تھی۔ تم امریکہ میں ہو؟ اس کا دل چاہا وہ لکھتے اسمارٹ فون نے اسپتال کا نام غلطی سے لکھ دیا یا کوئی اور جھوٹ یا بہانہ، وہ مان لیتا تھا۔ سوال جواب اور بحث کب کرتا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ بس دل چاہا تھا اسے ہاں کہہ دے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ اس کے یس نے ایرک عبداللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایا کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے وہ اس ہاں کے بعد کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی۔ خوشی، حیرت، بے یقینی، غصہ، کسی بھی رد عمل کا۔ وہ آن لائن تھا اور وہاں سکوت تھا، ایسا سکتا اور سکوت کے ایک لمحے کے لیے عنایا کو ڈر لگا۔ اس نے ہیلو لکھ کر اسے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ دوسری طرف سے اس کی تحریر ابری تھی۔ اس بار خاموشی عنایا کی طرف چھائی تھی۔ وہ 101 بہانے بنا سکتی تھی، لیکن ایک بھی بہانہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شاید اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب اسے صاف گوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے ملنے کے لیے کہتے اور میں ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے۔ دوسری طرف بہت لمبی خاموشی چھائی تھی، اس بار اتنی ہی لمبی جتنا عنایا توقع کر رہی تھی۔ آل رائٹ۔ پھر اسکرین چمکی اور بجھ گئی۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، بحث کرتا ہی نہیں تھا، غصہ دکھاتا ہی نہیں تھا، جھگڑا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عنایا کو غصہ آیا کہ وہ خواہ احساس ندامت لے کر بیٹھی تھی۔ اچھا ہے صاف صاف کہہ دے اور نہ ملنے سے اسے فرق کیا پڑتا تھا۔ وہ ویسے بھی دو مختلف ریاستوں میں تھے، ملنے کے لیے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی اپنے آپ کو توجیحات بھی دے رہی تھی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ابھرنے والے اگلے ٹیکسٹ نے اسے چونکایا۔ کب؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ 17 کو، جواب آیا۔ کیوں؟ اس نے اب وہ پوچھا جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ جواب نہیں آیا، اور کئی دنوں تک نہیں آیا۔ اسفند کی موت کی اطلاع عائشہ عابدین کو دینا جبریل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ اس بچے کی ماں سے ملنے آیا تھا اور عائشہ عابدین کو دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے وہ گنگ ہو گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال عائشہ عابدین کا تھا۔ وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تھے اور ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، اور اب یہ شناخت جیسے ان کے حلق کا کانٹا بن گئی تھی۔ عائشہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ امریکہ کے بہترین ہسپتال میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اس کے بچے کی جان جا سکتی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اسفند کی چوٹ کی نوعیت اور سنگینی کو جانتی تھی، لیکن وہ خود جس ہسپتال میں کام کر رہی تھی وہاں اس نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نوعیت کے آپریشنز کے بعد بھی مریضوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن اس کا اپنا بیٹا ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ اس سوال کا جو جواب عائشہ عابدین نے ڈھونڈا تھا وہ ایک لمبے عرصے تک اسے بھوت بن کر چمٹا رہا تھا۔ اس نے غم کو پہلی بار مجسم حالت میں دیکھا تھا، اس شخص کی شکل میں جو اسے اس کی متاع حیات چھین جانے کی خبر سنانے آیا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے سراب نے عائشہ عابدین کو اس عذاب میں ڈالا تھا جس میں وہ تھی۔ ایک ڈاکٹر کی طرح جبریل اسے بتاتا گیا تھا کہ آپریشن کیوں ناکام ہوا، اسفند کی حالت کیوں بگڑی، کیوں نہیں سمجھ سکی، اور ان تمام تفصیلات کو دہراتے ہوئے جبریل سکندر کے لاشعور میں ڈاکٹر ویزل کے ہاتھ کی وہ حرکت بار بار آ رہی تھی۔ بار بار سر جھٹکنے کے باوجود وہ ایک بت کی طرح گمسم اس کی بات سنتی رہی، جیسے وہ اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اپنی بات کے جواب میں ایک مکمل خاموشی رکھنے کے باوجود جبریل اسے ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے وہ اس وقت نارمل نہیں لگ رہی تھی، اور اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اس کی فیملی میں کسی اور سے بات کرنی چاہیے تھی، یا اگر اب کر سکتا تھا تو اب کر لے۔ عائشہ عابدین نے اس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ جبریل اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اسے اگلا سوال کیسے کرے۔ سوال ہونے کے باوجود خاندان نہیں تھا تو کہاں تھا؟ وہ کیا سنگل پیرنٹ کے طور پر اسفند کی پرورش کر رہی تھی؟ شوہر اگر نہیں بھی تھا تو کوئی خاندان کا اور فرد تو ہوتا، اس کی ماں اور بہنیں۔ وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا۔ عائشہ نے یکدم اس سے کہا، اب جائیں، میں مینج کر لوں گی سب کچھ۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ سب کچھ کیا تھا، اور جبریل کو بھی اندازہ تھا وہ کس طرف سے اشارہ کر رہی تھی۔
ایک روتی بلکتی ہوئی ماں کو تسلی دینا آسان کام تھا، لیکن بظاہر ہوش و حواس میں نظر آتی ایک خاموش گمسم ماں کو تسلی دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف چند منٹوں کے لیے اس بچے کی فیملی سے ملنے آیا تھا، اور اب یہ ملاقات ختم کرنا اس کے لیے پہاڑ بن گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مریض کو مرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھا تھا۔ عائشہ عابدین سے مل کر اس کا رنج کچھ اور بڑھا تھا۔ وہ اس آپریشن کو لیڈ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی وہ اسفند کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اس کے باوجود یہ احساس اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا کہ اس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے کچھ غلطی ہوئی تھی۔ آپریشن کے فوراً بعد ڈاکٹر ویزل اور اس کی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ عجیب اضطراب اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔ سب کا اندازہ تھا وہ اس آخری آپریشن کی ناکامی سے اپسیٹ ہوئے تھے۔ صرف جبریل تھا جس کا خیال تھا وہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چکے تھے، لیکن اب اس صورتحال کے درمیان وہ پھنسا کھڑا تھا، ضمیر کی چبھن اور انسانی ہمدردی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر شناسائی کا وہ پرانا تعلق جو اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان نکل آیا تھا۔ کوئی دوست ہے یہاں آپ کا؟ جبریل اب اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے پہچانی ہے یا نہیں، اور اسے اس صورتحال میں اپنا تعارف کروانا چاہیے یا نہیں۔ نہیں، عائشہ نے سر جھکائے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے ان پر نظریں جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جبریل اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اپنا ہاتھ اس کی کرسی کے ہتھے پر رکھتے ہوئے جبریل نے اس سے کہا تھا۔ وہ اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رونے کی ضرورت تھی۔ سکتے کی وہ کیفیت غیر فطری تھی۔ میں جبریل سکندر ہوں، نسا کا کلاس فیلو اور دوست، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بچا سکے۔ وہ مدھم آواز میں اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے گردن موڑ کر بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت کسی کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو۔ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جبریل نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی، یوں جیسے اس نے برف کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہاں کا ٹمپریچر بھی عائشہ عابدین کے وجود کی ٹھنڈک کو غائب کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں، میری وجہ سے اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہوگی، اس نے رک رک کر اس سے کہا تھا۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے بیچ دبا کر بیٹھ گئی تھی، یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اسے تسلی دے۔ کرسی کے کونے پر بیٹھی اپنے وجود کو جوتوں کے پنجوں پر ٹکائے وہ آگے پیچھے جھول رہی تھی، یوں جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، کسی ذہنی انتشار میں ہچکولے کھا رہی ہو۔ وہ پہلی بار تھا کہ جبریل نے عائشہ عابدین کو غور سے دیکھا تھا، بے حد حیرانی کے عالم میں، سیاہ جینز اور سیاہی جیکٹ میں ملبوس، گردن کے گرد ایک گرے رنگ کا مفلر لپیٹے۔ اس کی ہم عمر وہ لڑکی اب اس کی ہم عمر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے نیچے تک لہراتے سیاہ چمکدار بالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے۔ اس کی رنگت زرد تھی اور آنکھیں سرخ، یوں جیسے وہ عادی رونے والوں میں سے تھی یا پھر ساری رات جاگنے والوں میں سے۔ اس کے سر پر وہ حجاب بھی نہیں تھا جو سالوں پہلے اس کی پہچان تھا۔ ڈاکٹر نورین الہی کے خاندان میں وہ حجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی، اور بے حد اچھی خاندانی اقدار رکھنے کے باوجود جبریل جانتا تھا کہ نسا اور اس کے خاندان کا رجحان مذہب کی طرف نہیں تھا۔ صرف عائشہ عابدین تھی جو مذہبی رجحان اور بے حد واضح طور پر ایسی ہی پہچان بھی رکھتی تھی، اور اس کی وجہ شاید اس کا پاکستان میں قیام پذیر ہونا تھا۔ یہ جبریل کا اندازہ تھا۔ عائشہ سے اس کی کبھی اتنی تفصیلی ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ ہو پاتا۔ وہ جس عمر میں اس سے ملا تھا وہ ٹین ایج میں تھی۔ وہ اس عمر میں اسے بات بات پر مسکرانے، بلش کرنے والی وہ لڑکی انایا اور رئیسہ جیسی ہی لگی تھی۔ اس نے اس سے زیادہ غور اس پر نہیں کیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ اس کے فیس بک پر موجود اور کبھی کبھار اس کی تصویروں کو لائک کرتی نظر آتی تھی۔ پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ اسے نسا سے پتا چلا تھا کہ میڈیسن کی تعلیم کے دوران ہی اس کی شادی ہو گئی تھی، اور اس وقت جبریل نے مبارکباد کا میسج اس کی وال پر لگانا چاہا تو اسے پتا چلا کہ وہ اب اس کے کانٹیکٹس میں نہیں تھی۔ عائشہ عابدین سے اس کا وہ پہلا تعارف بس یہیں تک ہی رہا تھا۔ نسا اور وہ بہت جلد مختلف سٹیٹس کے ہاسپٹلز میں چلے گئے تھے۔ ان کے درمیان ایک دوست اور کلاس فیلو کے طور پر موجود رشتہ بھی کچھ کمزور پڑنے لگا تھا۔ نسا اب کہیں انگیج تھی اور جبریل اپنے پروفیشن میں بے حد مصروف، اور اس بے حد تیز رفتار سے گزرنے والی زندگی میں عائشہ عابدین کسی سپیڈ بریکر کی طرح آئی تھی۔ جبریل نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنا سیل فون نکال کر اس میں سے نسا کا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحوں میں اسے نمبر مل گیا تھا۔ کیا میں نسا کو فون کر کے بلاؤں؟ اس نے عائشہ سے کہا۔ نہیں۔ جبریل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ عجیب تھی یا ہو گئی تھی، جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا، یا پھر یہ صدمہ تھا جس نے اسے یوں بے حال کر دیا تھا۔ جبریل کو لوگوں پر ترس آتا تھا ہمیشہ ہی،
ہمدردی اس کی گٹھی میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مصروف ڈاکٹر تھا، ایک ایک منٹ دیکھ کر چلنے والا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا تھا، وہ اسپتال کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ عائشہ عابدین کی مدد کرے اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد سے رابطہ کر سکے۔ وہ اٹھنے لگا جب اس نے عائشہ عابدین کی آواز سنی تھی۔ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی، کیونکہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں، اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ احسن سعد ٹھیک کہتا ہے۔ جبریل اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ عائشہ عابدین نے جیسے وہ بوجھ اتار کر اس کے سامنے پھینکنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے آزار بن گیا تھا۔ احسن سعد کون تھا جبریل نہیں جانتا تھا، اور وہ اس کے بارے میں جو کہتا تھا جبریل اس کی وجہ سے بھی ناواقف تھا، لیکن اس کے وہ دو جملے اس دن اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔ حشام نے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا مگ خالی کیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اشاروں کی زبان میں اپنے سامنے بیٹھی عورتوں اور بچوں سے مخاطب ہو کر انہیں صحت و صفائی کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیگ سے اس سے متعلقہ کچھ چیزیں نکال کر دے رہی تھی۔ صابن، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، ٹوتھ پک، نیل کٹر، روئی کے بنڈل، شیمپو، فرسٹ ایڈ کٹ اور اس میں موجود سامان۔ وہ سب عام استعمال کی چیزیں تھیں جنہیں کسی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک میں بھی بیٹھ کر کسی کو ان کا استعمال سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن وہ داداب تھا، کینیا کے بارڈر کے قریب UNHCR کے افریقہ میں بڑے کیمپوں میں سے ایک، جہاں افریقہ میں قحط اور خانہ جنگی سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، اور ان دونوں کو وہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ داداب میں یہ ان کا پہلا وزٹ تھا، لیکن وہ پچھلے 4 سالوں میں UNHCR کے بہت سارے کیمپس میں جا چکے تھے۔ افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ، یہ ان کی تفریح بھی تھی، جنون بھی اور کام بھی۔ لکڑی کی ایک خالی پیٹی کو الٹا کر بیٹھے، ویسے ہی ایک دوسری پیٹی کو میز بنائے اور اس پر چائے کے مگ رکھے، اپنے چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے وہ شدید تھکن کے عالم میں بھی اسے دیکھتا رہا۔ وہ مختلف جگہوں پر نئے آنے والے پناہ گزینوں کے ساتھ اس دن صبح سے ہونے والا ان کا 28واں کیمپ تھا۔ وہ گروپ کی شکل میں نکلے تھے اور اب دو کی ٹولیوں میں نئے لگے خیموں میں جا کر اندراج کرتے ہوئے صحت و صفائی کے حوالے سے سامان تقسیم کرتے پھر رہے تھے، اور اب شام ہونے والی تھی۔ حشام نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ گرم پانی کے فلاسک اور پشت پر لدے بیگ سے مگ اور چائے کا سامان نکال کر وہ اپنی ساتھی کے واپس آنے سے پہلے ہی چائے بنا کر اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ ابھی بھی وہیں تھی، اسی طرح اپنے کام میں محو۔ اس نے اپنا مگ دوبارہ چائے سے بھرا۔ وہ اس کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جا چکا تھا، اور لوگ کوئی بھی ہوں، زبان کوئی بھی ہو، اس نے اپنے ساتھی کو کبھی کسی دقت کا شکار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اشاروں کی زبان کی ماہر تھی، لیکن حشام جانتا تھا وہ اشاروں کے بغیر بھی کسی گونگے سے اس کے دل کا حال اگلوا لیتی۔ ایک عجیب گرم جوشی تھی اس میں جو کسی کا بھی دل موم کر کے رکھ دیتی۔ وہ اب بھی یہی کر رہی تھی۔ ان گندے، کمزور، بیمار، قحط زدہ، تباہ لوگوں کے بیچ بیٹھی وہ پروفیشنل مہارت سے اپنا کام کرتے ہوئے اشاروں کی زبان اور ٹوٹی ہوئی مقامی زبان میں ان سے گپ شپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ، عورتوں کے ساتھ مسکراہٹوں اور معانقوں کا تبادلہ۔ وہ اپنا کام ختم کرنے کے قریب تھی۔ اس کے پاس موجود سامان ختم ہو چکا تھا، اور اس سامان سے کھانے ہونے والا بیگ اس نے ایک 5 سالہ بچے کو اڑانے والے انداز میں دیا تھا، جو بار بار اس بیگ کو لینے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ اور پھر حشام نے ایک چھوٹی بچی کو اس کے بالوں میں لگی ہوئی ایک خوبصورت ہیئر پن کو چھوتے دیکھا۔ وہ زمین پر پڑے ایک لکڑی کے کریٹ پر بیٹھی تھی، اور وہ بچی اس کے عقب میں جا کر اس کے تقریباً جوڑے والے انداز میں لپیٹے ہوئے بالوں کو چھیڑ رہی تھی، اور پھر اس نے اس ہیئر پن کو اتارنے کی کوشش کی۔ حشام نے اسے پلٹ کر اس بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے دیکھا، اور پھر اپنے بالوں میں لگی ہوئی ہیئر پن اتار کر اس نے بچی کے گھنگریالے بالوں میں لگا دی، اور اسے گود سے اتارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بالآخر حشام کی طرف متوجہ ہوئی، جو تب تک چائے کا دوسرا مگ بھی ختم کرنے کے قریب تھا۔ انہیں وہاں سے ابھی کافی دور چل کر جانا تھا، جہاں سے انہیں UNHCR کی گاڑی مل جاتی جو انہیں اس جگہ لے جاتی جہاں پر ان تمام ورکرز کی رہائش تھی۔ حشام نے اسے بالآخر اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ دور سے مسکرائی۔ حشام نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ تم ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو۔ اس کے قریب آ کر لکڑی کے ایک اوندے ہوئے کریٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے جیسے حشام کو سراہا۔ وہ واقعی اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام بڑی تیزی سے کرنے کا عادی تھا۔ عقل مند ہوں اس لیے، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے چائے کا وہ مگ اس کی طرف بڑھایا جس میں پڑی چائے کے ٹھنڈا ہونے پر اس نے اسے پھینک کر اس کے لیے ابھی دوبارہ چائے بنائی تھی۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ اس کی ساتھی نے چائے کا مگ حشام سے لیتے ہوئے بے حد جتانے والے انداز میں کہا۔ تم سے تو واقعی زیادہ، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ پناہ گزینوں کا وہ ہجوم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے آج انہیں جو کچھ ملنا تھا مل چکا تھا۔
एक कच्ची पगडंडी नुमा सड़क के किनारे सब्जे में लकड़ी के क्रेट उल्टाए चाय के घूंट भरते हुए वो दोनों अपनी टांगें सीधी किए जैसे अपनी थकन उतार रहे थे। तुम्हारे लिए कुछ है? हशाम ने चाय का आखिरी घूंट लेकर मग रखते हुए जेब से कुछ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। रईसा ने उस अंगूठी को बेहद तज्जुब के आलम में देखा था जो हशाम ने उसके सामने बढ़ाई थी। एक बेहद खूबसूरत सब्ज जमुर्दी डिबिया में धरी आंखों को खीरा कर देने वाली एक हीरे की अंगूठी। उसने सर उठाकर हशाम को देखा। वो कुछ देर के लिए जैसे चाय पीना भूल गई जो वो मग में हाथों में लिए बैठी थी। ये कहाँ से मिली? दादाब के इस वीराने में उस अंगूठी को देखकर जो ख्याल किसी को आना चाहिए था वही रईसा को भी आया था। क्या मतलब? कहाँ से मिली? हशाम बुरी तरह बिदका। मैंने खरीदी है, उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। कहाँ से? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। नैरोबी से, हशाम ने जवाब दिया। फिर मुझे क्यों दे रहे हो? उसने चाय पीना दोबारा शुरू करते हुए कहा। सवाल करने के बावजूद वो नर्वस हुई थी। उसे यकदम एहसास हुआ था कि ये क्या हो रहा है। तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं, हशाम ने एक बार फिर उस अंगूठी को उसके सामने करते हुए कहा। रईसा ने एक नजर उसे देखा, एक नजर उस अंगूठी को, और फिर गर्दन घुमाकर उस पूरे इलाके को। मुखारदार झाड़ियों और पनाह गुजीनों के बीचों बीच उसे एक डायमंड रिंग पेश करते हुए प्रपोज कर रहा था। ये किसी भी लड़की के लिए एक रोमांटिक लम्हा था, और उसके लिए भी होता अगर उसे यकदम हसीना आना शुरू हो गई होती। चाय का मग लकड़ी के एक क्रेट पर रखते हुए बेख्तियार कहका लगाते हुए वो बेहाल होने लगी थी। हशाम बुरी तरह नादिम हुआ और उसने डिबिया बंद कर दी। ये इस तरह हंसने का क्या मतलब हुआ? उसने रईसा से पूछा। वो अब अपनी हंसी पर काबू पा चुकी थी। हम यहाँ रिलीफ के काम के लिए आए हैं, उसने हशाम को याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। तुम कुछ और कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता? हशाम ने बहस करने वाले अंदाज में कहा। हमेशा सोचता रहा हूं और बस मेरा दिल चाहा मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं तो कर दिया। रईसा ने चाय का मग दोबारा मुंह से लगा लिया। वो अब संजीदा थी। हशाम डबिया हाथ में पकड़े चुपचाप उसे चाय पीते देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने बिलाखिर चाय का मग रख दिया। वह अब अपने बैग को खोलकर एक रेडियो निकाल रही थी। ये जैसे गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश थी। क्यों? तुम पसंद नहीं करती मुझे? हशाम ने एकदम संजीदा होकर कहा। करती हूं, तुम्हें कोई भी नापसंद नहीं कर सकता, लेकिन शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं खुद नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी फैमिली की रजामंदी मुझे प्रपोज करने से पहले लेनी होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश करते हुए उसने हशाम की तरफ देखे बगैर उसे बेहद संजीदगी से कहा था। ठीक है। हशाम ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। मैं उनसे बात कर लूंगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। रईसा उससे नहीं कह सकी कि उसकी कौमियत उसकी फैमिली के लिए काबिल एतराज हो सकती थी। वो एरिक और अनाया के मामले में इमामा की राय से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अपने तमाम बच्चों की शादियां पाकिस्तानियों से करना चाहती थी। तुम ये रिंग अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर लूं, तब तुम इसे पहन सकती हो। हशाम ने वो डबिया एक बार उसकी तरफ फिर बढ़ाई। रईसा ने अपना हाथ इसकी तरफ नहीं बढ़ाया। वो अपने घुटने पर रखे रेडियो के साथ मसरूफ थी, या कम अज कम यही जाहिर कर रही थी। इसका फायदा नहीं, अगर मैंने रिंग ले ली और मेरी फैमिली ने इनकार कर दिया तो? उसने हल्की आवाज में खबरें सुनते हुए कहा। हशाम ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारी फैमिली इनकार कैसे कर सकती है? वो पहली बार कुछ बेचैन सा हुआ था। हमें हर इम्कान सामने रखना चाहिए, रईसा ने मध्यम आवाज में जैसे उसे समझाया। वो इनकार कर देंगे तो? हशाम ने पूछा। तो बस, रईसा ने कहा। यानी बस खत्म? हशाम को जैसे यकीन नहीं आया। तुम ये कैसे होने दोगी? मेरे लिए तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है? हशाम को जैसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो मेरी अपनी फैमिली के लिए फीलिंग्स से बहुत कम है। कम अज कम अभी। क्या तुम अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकते हो? रईसा ने बेहद संजीदगी से कहा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, कम अज कम तुमसे शादी तो, उसने जवाबन कहा था। रईसा को जैसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। रेडियो को छेड़ते हुए उसने मध्यम आवाज में कहा, वैसे ये जो रिंग में डायमंड है ये नकली है। हशाम बुरी तरह चौंका। वो बात को कहां से कहां ले गई थी। उसने बेख्तियार हाथ में पकड़ी डिबिया खोली और उसमें से अंगूठी निकालकर उसे आंखों के पास ले जाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह से देखा है। मेरी मम्मी के पास बहुत सारे डायमंड्स हैं, मैं डायमंड पहचान सकती हूँ, रईसा ने उसी अंदाज में कहा। वो वीकेंड पर नैरोबी गए थे और ज्वेलरी की मार्केट में फिरते हुए एक दुकान पर रईसा को ये अंगूठी अच्छी लगी थी जो शाम ने उसे बताए बगैर खरीद ली थी। वो उसे इसी अंगूठी के साथ प्रपोज करना चाहता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैंने तो डायमंड की रिंग के तौर पर बहुत महंगा खरीदा है इसे। हशाम हैरान होने से ज्यादा शर्मिंदा हुआ। मुझे ये थोड़ी पता था कि तुम इसे खरीदना चाहते हो।
مجھے تو بس اچھی لگی تھی اور جیولر کہہ رہا تھا ڈائمنڈ ہے تو میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی یہ بتا کر کہ یہ ڈائمنڈ نہیں ہے، رئیسہ نے اس سے کہا۔ حشام نے کچھ مایوسی کے عالم میں اس رنگ کو ڈبیا میں رکھ کر ڈبیا بند کر دی۔ رئیسہ نے اس کے تاثرات دیکھے اور ہاتھ بڑھا کر تسلی دینے والے انداز میں اس سے وہ ڈبیا لی۔ تمہارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس نے جیسے حشام کو تسلی دی۔ نہیں، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ میں ایک نقلی ڈائمنڈ کے ساتھ تمہیں پروپوز کر رہا تھا، رئیسہ نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ پریشان مت ہو، میں اسے رکھ لیتی ہوں، اگر میری فیملی مان گئی تو میں یہی رنگ پہن لوں گی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ انگوٹھی جو وہ محبت میں لینے پر تیار نہیں تھی، ہمدردی میں لے رہی تھی۔ وہ واقعی فلاحی کارکن تھی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ خوش ہوں اس لیے، حشام نے جواباً کہا۔ مجھے پتھروں میں ڈائمنڈ کی پہچان ہو نہ ہو، انسانوں میں ہے، اور میں نے ایک نقلی ڈائمنڈ ایک اصلی ڈائمنڈ کو دیا تھا۔ کم از کم مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ حشام نے اتنے سال کے ساتھ میں اسے پہلی بار شرم سے سرخ ہوتے دیکھا۔ وہاں اب خاموشی تھی، ہوا کی سرسراہٹ، اترتی شام اور اس میں ریڈیو پر چلنے والا نیوز بلیٹن جس میں بحرین میں ایک طیارے کے کریش ہونے کی خبر دی جا رہی تھی۔ گاڑی پورش میں آ کر رکی اور اندر سے امامہ بڑی تیز رفتاری سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی تب تک رک چکی تھی اور اس کی اگلی سیٹ سے ایرک اتر رہا تھا۔ پہلی نظر میں امامہ اسے پہچان نہیں سکی۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ لمبا تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلا پتلا نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 گلاب کی کلیوں اور چند سبز شاخوں کا ایک چھوٹا سا بوکے تھا، ہمیشہ کی طرح۔ امامہ کو یاد تھا وہ بچپن میں بھی اسے اسی طرح ایک پھول اور 2 پتوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا جب بھی اس سے کسی خاص موقع پر ملنے آتا تو، اور بعض دفعہ وہ پورا گلدستہ ان کے گھر کے لون سے ہی بنایا گیا ہوتا۔ ایرک اسے اسلام کے بعد گلے ملنے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا، پھر جھیم کر خود ہی ٹھٹکا۔ شاید اسے کوئی خیال آ گیا تھا۔ امامہ نے آگے بڑھ کر تھپکنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھیلایا تھا۔ میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی، تم بڑے ہو گئے ہو، بہت بدل بھی گئے ہو، اس نے ایرک سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ لیکن آپ نہیں بدلی، آپ ویسی ہی ہیں، وہ ہنس پڑی تھی۔ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، کچھ نہیں بدلا، حالانکہ سب کچھ بدل گیا ہے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، وہ ہنس رہی تھی۔ بڑھاپے کی ڈیفینیشن اب شاید بدل گئی ہوگی، ایرک نے برجستگی سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ آپ کے لیے۔ ایرک نے اسے وہ چھوٹا سا گلدستہ تھمایا تھا۔ تمہاری عادتیں نہیں بدلیں، لیکن پھول بدل گیا ہے، امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ملک بدل گیا ہے، اس نے برجستہ کہا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہا تم نے۔ سامان کہاں ہے تمہارا؟ امامہ کو ایک دم خیال آیا۔ وہ گاڑی سے ایک گلدستے اور ایک چھوٹے بیگ کے علاوہ خالی ہاتھ اترا تھا۔ ہوٹل میں، میں وہی رہوں گا، بس آپ سے ملاقات کرنی تھی اس لیے آیا ہوں، ایرک نے اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ پہلے تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور یہیں رہتے تھے، اب کسی اور کے پاس آئے ہو کیا؟ امامہ کو لگا تھا وہ شاید پاکستان اپنے کسی پیشہ ورانہ کام سے آیا تھا۔ نہیں، کسی اور کے پاس تو نہیں آیا، لیکن بس مجھے لگا اس بار کسی ہوٹل میں رک کر بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ بات گول کر گیا تھا۔ وہ لنچ کا وقت تھا اور اس نے صبح جب فون پر اس سے ملاقات کے لیے بات کی تھی تو امامہ نے دوپہر کے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ ایرک کو جو چیزیں پسند تھی اس نے بنوائی تھی اور ایرک نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے دوران گپ شپ میں ایرک اور اس کے درمیان ہر ایک کے بارے میں بات ہوئی تھی سوائے انایا کے۔ ایرک نے اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور امامہ نے یہ بات نوٹس کی تھی۔ حوصلہ افزا تھی یہ بات، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے غیر معمولی لگی تھی، اور اس کی چھٹی حص نے اسے جو سگنل دیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایرک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ امامہ بھی چائے پی رہی تھی۔ وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، اس نے امامہ سے کہا۔ پلک جھپکتے اس خوبصورت لفافے کو کھولنے سے بھی پہلے اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ وہ اس ایک لمحے سے بچنا چاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لفافے کے اندر ایک خوبصورت کاغذ پر بے حد خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا ہوا تھا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ عنایہ کے لیے اس کی طرف سے ایک رسمی پرپوزل تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا، اور اس آفر کے ساتھ کہ وہ اس پرپوزل کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کرنے پر تیار ہے۔ امامہ کی نظریں کچھ دیر اس کاغذ پر جمی رہیں اور ایرک کی اس پر، پھر امامہ نے کاغذ کو اس لفافے میں واپس ڈال کر اسے میز پر رکھ دیا تھا۔ ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا یکدم مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغاز اسی نے کر دیا تھا۔ آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں، اور تب تک میں انایا سے بھی اس موضوع پر کبھی بات نہ کروں۔ دیکھیں، میں نے آپ کی دونوں شرائط پوری کی ہیں، اس نے کہا، اور اس کے دونوں جملوں نے امامہ کے لیے جواب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا۔
میں جانتا ہوں مسز سالار، آپ کے لیے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک برا انتخاب ثابت نہیں ہوں گا۔ ایرک نے جیسے اس کی مشکل بھانپتے ہوئے خود ہی اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اچھا لڑکا تھا، برا ہوتا تو اسے برا بھلا کہنا کتنا آسان ہوتا، امامہ نے دل میں سوچا۔ وہ اپنی طرف سے انکار کی ہر وجہ ختم کرایا تھا، مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا، خاندانی اعتبار سے بھی اچھا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پھر بھی اسے انکار کیا کہہ کر کرے، یہ کہہ کر کہ اسے خوف اور خدشات تھے اس کے نو مسلم ہونے کے حوالے سے، یا یہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے عنایہ کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کے اپنے کلچر سے واقف ہو۔ اس کے ذہن میں اس وقت جوابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی بخش ہوتا، لیکن اس کے باوجود اسے ایک جواب ایرک کو تو دینا ہی تھا۔ تم بہت اچھے ہو ایرک، امامہ نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ عبداللہ، اس نے امامہ کو بیچ میں ٹوک کر جیسے اس کی تصحیح کی۔ وہ ایک لہجے کے لیے خاموش ہوئی، پھر اس نے جیسے بڑی مشکل سے اس سے کہا، عبداللہ، تم بڑے اچھے لڑکے ہو اور میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن عنایہ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ میں نہیں جانتی عنایہ تمہارے پرپوزل کے حوالے سے کیا سوچتی ہے۔ اس کی پسند ناپسند بے حد اہم ہے۔ وہ جملہ ادا کرتے ہوئے بھی امامہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بے تکی بات کر رہی تھی۔ اگر بات عنایہ کی پسند ناپسند کی تھی تو پھر رشتہ پکا تھا۔ ایرک کے لیے اس کی پسندیدگی بہت واضح تھی۔ میں نے عنایہ سے پہلے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں یہ بات جب بھی کروں گا آپ سے ہی کروں گا۔ اس نے امامہ کی بات کاٹ کر جیسے اسے یقین دہانی کرائی تھی۔ میں سالار سے بات کروں گی، تم 2 ہفتے پہلے آ جاتے تو ان سے تمہاری ملاقات ہو جاتی، وہ یہیں تھے کچھ دن، امامہ نے جواباً کہا تھا۔ فوراً ہاں کہہ دینے سے یہ بہتر تھا۔ وہ جہاں بھی ہوں گے میں ان سے ملنے وہاں جا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ بڑے مصروف ہیں، لیکن پھر بھی، ایرک نے اس سے کہا، آپ کو تو میرے پرپوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ وہ یکدم خوش ہوا تھا اور اس کے چہرے سے چھلکنے والی خوشی اور اطمینان نے جیسے امامہ کو احساس جرم میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے عبداللہ، تم بہت اچھے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ عنایہ کی شادی جس سے بھی ہو وہ صرف نام کا مسلمان نہ ہو، نیک ہو، دیندار ہو، سمجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہو، امامہ نے اس سے کہنا شروع کیا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، وہ اس کی بات بے حد غور سے سن رہا تھا۔ مرد کو دین کا پتہ نہ ہو تو عورت کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ لبرل مسلمان ہیں، لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسے ہونا چاہتے ہیں، نہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے یہ چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم کتنے باعمل ہو اور اسلام کے بارے میں تمہارے نظریات کتنے واضح ہیں، لیکن عنایہ بہت مذہبی ہے۔ میں نہیں چاہتی اس کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ مذہبی اعتقادات اور ان پر عمل کا ہونا یا نہ ہونا ہو۔ وہ کہتی جا رہی تھی، تمہیں شاید پتہ نہ ہو لیکن میں بھی نو مسلم تھی، اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات اختیار کی تھی میں نے، فیملی، گھر سب چھوڑا تھا، بڑے مسائل کا سامنا کیا تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی، وہ رکی، اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے وہ یوں ہنسی جیسے اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہتی ہو۔ یہ آسان کام نہیں تھا، اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، لیکن سالار نے بہت آسان کر دیا میرے لیے۔ وہ باعمل مسلمان ہے اور اب میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے باپ جیسا مسلمان ہی چاہتی ہوں۔ زندگی میں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے، اتنی لمبی جدوجہد کے بعد میں اپنی اگلی نسل کو پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم مسلمان تو ہو لیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچسپی نہ ہو، کیونکہ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ ایک لڑکی سے شادی ہے۔ شادی ہو جائے گی تو تمہاری دلچسپی دین میں ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد شاید تمہیں یہ بھی یاد نہ رہے کہ تم مسلمان ہو۔ حرام اور حلال کے درمیان جو دیوار ہم اٹھا کر رکھتے ہیں تمہارے لیے وہ اٹھانا ضروری نہ ہو۔ محبت بہت دیر پا چلنے والی شے نہیں ہے۔ اگر دو انسانوں کے بیچ عادات، اعتقادات اور خیالات کی خلیج ہو تو۔ ایرک نے اس کی گفتگو کے درمیان اسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا تھا، وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ تم کسی ویسٹرن لڑکی سے شادی کر لو تو تمہاری بہت اچھی نبھے گی، وہ اب اسے جیسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، کوئی اچھی مسلمان لڑکی جو وہیں سے ہو، وہ جو بھی ہوگی، آپ کی بیٹی تو نہیں ہوگی مسز سالار۔ اس بار اس نے اسلامی گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کو ٹوکا۔ امامہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے اچھا کیا یہ سب کچھ کہا مجھ سے، جو بھی آپ کے خدشات ہیں میں انہیں اب دیکھ سکتا ہوں اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں۔ 9 سال ہو گئے ہیں مجھے عبداللہ بنے، لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت پہلے سے تھا، تب سے جب آپ لوگوں کے خاندان سے ملنا شروع ہوا تھا۔ وہ بہت سوچ سوچ کر، ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، میں بہت زیادہ باعمل اور باکردار مسلمان تو نہیں ہوں، آپ کے بیٹوں جیسا تو بالکل بھی نہیں ہوں،
لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہوں۔ 9 سال میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا، اور بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے پتا ہے آپ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتی تھیں، پھر آپ تائب ہو کر مسلمان ہوئیں۔ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ مجھے کس نے بتایا، لیکن میں یہ جانتا ہوں، اس لیے آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہمدردی رکھیں گی۔ آپ کی طرح میں بھی اپنی اگلی نسل کو اچھا انسان اور مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، صرف مسلمان نہیں، اس لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اچھی دیندار عورت ہی ایک اچھے گھرانے کی بنیاد رکھتی ہے، یہ بھی دین نے ہی بتایا ہے مجھے۔ امامہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عبداللہ اس کے انکار کو بہت مشکل کرتا جا رہا تھا۔ وہ جو بھی اس سے کہہ رہا تھا وہ بغیر لگی لپٹی کے کہہ رہا تھا۔ مجھے عنایہ بہت اچھی لگتی ہے، محبت کرتا ہوں اس سے، لیکن شادی کا فیصلہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کیا، نہ ہی مذہب کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے۔ میری زندگی میں آپ اور آپ کی فیملی کا ایک بہت بڑا پازیٹیو رول رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے مذہب سے بعد میں متاثر ہوا تھا، آپ لوگوں کی انسانیت اور مہربانی سے پہلے متاثر ہوا تھا، اور میری زندگی کے ایک بہت بڑے مشکل فیز میں مجھے آپ لوگوں کا حسن سلوک یاد ہے۔ ایک ایک چیز آپ کہیں تو میں دہرا سکتا ہوں۔ میں اس مذہب کے حصار میں آ گیا تھا جو ایسے خوبصورت انسان بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، آپ لوگوں کے لیے جو محسوس کرتا تھا اسے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اتنے سالوں میں اب یہ موقع مجھے ملا ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ وہ رکا، سر جھکائے، بہت دیر خاموش رہا۔ آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت برا انسان بنتا۔ پاپا کی موت کے بعد میں ویسے ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، ڈوب جاتی تو ڈوب جاتی۔ میں اس وقت بہت دعا کیا کرتا تھا کہ مسٹر سکندر کو کچھ نہ ہو، ان کا ٹریٹمنٹ صحیح ہو جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ کے گھر میں وہ تکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزر رہی تھی۔ وہ چپ ہو گیا۔ امامہ بھی بول نہیں سکی، پانی دونوں کی آنکھوں میں تھا اور درد بھی، اور یہ دونوں چیزیں چھپانے کی کوشش میں تھے۔ میں پاکستان صرف آپ سے بات کرنے اور یہ سب بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، وہ بہت عزت اور حیا والی ہے، اور میں نے اتنے سالوں میں اس کے لیے محبت کا جذبہ رکھنے کے باوجود ان حدود کا احترام کیا ہے جو آپ نے اس کے لیے طے کی ہیں اور جسے اس نے کبھی نہیں توڑا۔ میں آپ کی بیٹی کو اتنی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی اور گھر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس لفافے کے اوپر رکھ دی جو اس نے میز پر رکھا تھا۔ اس خوبصورت لفافے کے اوپر ایک خوبصورت سرخ ڈبیا میں عنایہ سکندر کا نصیب تھا، جو اتنا ہی خوبصورت تھا۔ نام آنکھوں کے ساتھ امامہ اس ڈبیا پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اس کی مرضی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بھی ہوتا تھا وہ بہترین ہوتا تھا۔ رنگ خوبصورت ہے پر نقلی ہے۔ حمید نے ڈنر ٹیبل پر بیٹھتے فش اور چپس کھاتے ہوئے ڈبیا کو رئیسہ کی طرف سرکایا، جو سلاد کا ایک پیالہ کھاتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ کھلی ہوئی ڈبیا کو بند کرتے ہوئے اس نے اسی ہاتھ سے اپنے گلاسز ٹھیک کیے اور بڑے تحمل سے کہا، میں جانتی ہوں۔ وہ فش اور چپس تقریباً نگل رہا تھا اور ساتھ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی پر رگبی کا ایک میچ دیکھ رہا تھا۔ رئیسہ ویکنڈ گزارنے وہاں آئی تھی امریکہ واپس آنے کے بعد، اور اگلے دن عنایہ بھی وہاں پہنچ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک فاسٹ فوڈ سے ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے منگایا گیا کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ رئیسہ نے وہ انگوٹھی اسے دکھائی تھی۔ تم نے کسی کو دینی ہے یا تمہیں کسی نے دی ہے؟ حمید نے میچ دیکھتے دیکھتے چلی سوس کی بوتل تقریباً اپنی پلیٹ میں خالی کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ حشام نے دی ہے، رئیسہ نے کسی تمہید کے بغیر مدھم آواز میں بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اس بار حمید نے اسکرین سے نظریں ہٹا لی۔ جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گی، اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اسی سانس میں کہا۔ مطلب؟ حمید اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، لیکن میں نے اس کا پرپوز قبول نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کر لیں، رئیسہ نے اسے مختصراً بتایا۔ لیکن حشام تو ابھی اپنی فیملی کے ساتھ بحرین میں ہوگا، اس کی فیملی کیا وہاں سے آ کر بات کرے گی؟ حمید نے جواباً اس سے پوچھا۔ وہ دونوں حشام اور اس کی فیملی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ 3 دن پہلے بحرین میں ہونے والے رائل فیملی کے اس فضائی حادثے میں وہاں کے حکمران اور اس کی فیملی کے 6 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ بحرین کا حکمران حشام کا تایا تھا، اور اس حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد حشام اپنی فیملی کے ساتھ بحرین چلا گیا تھا۔ رئیسہ بھی اس کے ساتھ ہی امریکہ واپس آئی تھی۔ حشام تو آ جائے گا اگلے ہفتے، لیکن اس کی فیملی ابھی رہے گی وہاں، رئیسہ نے اس سے کہا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ حمید نے دوبارہ چپس کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو تم سے بات کر رہی ہوں، تم بتاؤ، رئیسہ نے اسے جواباً کہا۔ ممی کریں گی صاف صاف 2 ٹوک انکار۔ چلی سوس میں مچھلی کا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے حمید نے جیسے مستقبل کا نقشہ 2 جملوں میں اس کے سامنے کھینچا۔ ہاں مجھے پتا ہے، رئیسہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پسند تو نہیں ہے نا؟ حمید نے اس سے اس طرح سرسری سے انداز میں پوچھا جیسے یہ کوئی عام سی بات تھی۔ ہے،
اس نے یک لفظی جواب دیا اور ایک پورا زیتون اٹھا کر نکلا۔ ٹو بیڈ، بہت برا، امین نے جیسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ عنایہ اور عبداللہ کا پتہ ہے تمہیں، اس کے باوجود تم نے… رئیسہ نے اس کی بات کاٹی۔ حشام پیدائشی مسلمان ہے لیکن بحرینی ہے، بلکہ عرب ہے۔ امین نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ویسے تو وہ امریکی ہے، رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا۔ امریکی تو ممی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں۔ امین نے بے حد اطمینان سے تصویر کا ایک اور تاریک پہلو اسے دکھایا۔ اسی لیے تو تم سے بات کر رہی ہوں۔ رئیسہ نے سلاد کھانا بند کر دیا۔ تم ایک بات بتاؤ، تمہیں وہ صرف پسند ہے یا محبت وغیرہ ہے؟ رئیسہ نے اسے جواباً گھورا۔ صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، امین نے مدافعانہ انداز میں بے اختیار کہا۔ یہ جنرل نالج کا سوال نہیں ہے، رئیسہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کامن سینس کا ہوگا تو پھر وہ تو میری ویسے ہی خراب ہے۔ پلیٹ صاف کرتے ہوئے امین نے بے حد اطمینان سے کہا۔ تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ رئیسہ نے اس کو اگلا جملہ بولنے سے پہلے کہا۔ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم میری ملاقات حشام سے کراؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتنا سیریس ہے۔ وہ میں کروا دوں گی، وہ مسئلہ نہیں ہے، رئیسہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اور اگر ممی بابا نہیں مانتے پھر؟ امین نے یکدم اس سے کہا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ نہ سکوں۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن بدترین کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بابا کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن ممی کا میں نہیں کہہ سکتا۔ کوشش کروں گا لیکن حشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تمہیں پرپوز کرنے سے پہلے، کیونکہ اگر اس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہوا تو ممی بابا میں سے کوئی بھی اس پرپوزل پر غور نہیں کرے گا۔ امین کو بات کرتے کرتے خیال آیا تھا، اپنی فیملی سے بات کر کے ہی اس نے مجھ سے بات کی ہے، اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رئیسہ نے اسے جیسے یقین دہانی کرائی۔ امین اس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنی انگلی سے اسکرین کو سکرول کر رہا تھا۔ رئیسہ کو لگا اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ رئیسہ نے جیسے اسے متوجہ کیا۔ ہاں، میں حشام کو سرچ کر رہا ہوں، اس نے جواباً کہا۔ کیا حشام کو اور اس کی فیملی کو پتہ ہے کہ تم اڈاپٹڈ ہو؟ امین اسی طرح اسکرین سکرول کر رہا تھا۔ حشام کو پتہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی فیملی کو بھی پتہ ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر بولی، اوہ۔ امین اپنے فون کی اسکرین پر کچھ پڑھتے بے اختیار چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ رئیسہ چونکی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بری بھی۔ امین نے ایک گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا اور پھر اپنا فون اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے پچھلے 15 منٹ سے کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، ٹکٹکی باندھے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، سالار سکندر کے شجرے میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا، خود کلامی، ایک سکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکر و فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو چھپانے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایات دینے کے لیے مڑا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈز، چھوٹے بڑے نوٹس، فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود چند آدمیوں میں سے 3 اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں مصروف تھے۔ یہ کام وہ پچھلے 1.5 ماہ سے کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے کھلے پڑے تھے اور مختلف فائلز، ٹپس، میگزینز اور نیوز پیپرز کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود وہ آدمی پہلے 1.5 ماہ سالار سکندر کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسرا شخص سالار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کے ای میلز کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کرتا رہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نصب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا۔ وہ 4 افراد دعویٰ کر سکتے تھے کہ سالار اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں بھی تھی۔ سالار کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ CIA کے انسسٹنگ آپریشنز سے لے کر اس کی ٹین ایج کی گرل فرینڈز تک اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک، ان کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھی۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5-2 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے وہ اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال اس طرح کے مقاصد پر کام کر رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا سکینڈل ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔
200 पॉइंट्स की जो चेक लिस्ट उन्हें दी गई थी वो 200 क्रॉसेस से भरी हुई थी। ये उनकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। उन्होंने ऐसा साफ रिकॉर्ड किसी का नहीं देखा था। किसी हद तक सताइश के जज्बात रखने के बावजूद वो एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। एक आखिरी कोशिश। कमरे के एक बोर्ड से दूसरे और दूसरे से तीसरे बोर्ड तक जाते जाते वो आदमी सलार के फैमिली ट्री की उस तस्वीर पर रुका था। उस तस्वीर के आगे कुछ और तस्वीरें थी और उनके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स। एकदम जैसे उसे बिजली का झटका लगा था। उसने उस लड़की की तस्वीर के नीचे उसकी तारीख पैदाइश देखी, फिर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी को वो साल बताते हुए कहा, देखो इस साल इन डेट्स पर ये कहाँ था। कंप्यूटर पर बैठे हुए आदमी ने चंद मिनटों के बाद स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तहरीर पढ़ते हुए कहा, पाकिस्तान। सवाल करने वाले आदमी के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई थी। कब से कब तक? उस आदमी ने अगला सवाल किया। कंप्यूटर के सामने बैठे हुए शख्स ने कीबोर्ड पर उंगलियों को हरकत देते हुए स्क्रीन पर देखते हुए उसे तारीखें बताई। आखिरकार हमें कुछ मिल ही गया, उस आदमी ने बेख्तियार एक सीटी बजाते हुए कहा था। उन्हें जहाज डुबोने के लिए तारपेडू मिल गया था। ये 15 मिनट पहले की रुदात थी। 15 मिनट बाद वो अब जानता था कि उसे इस आतिश फिशा का मुंह खोलने के लिए क्या करना था। जिब्रील नींद से फोन की आवाज पर हड़बड़ाकर उठा था। उसे पहला ख्याल हॉस्पिटल का आया था, लेकिन उसके पास आने वाली वो कॉल हॉस्पिटल से नहीं आई थी। उस पर निसा का नाम चमक रहा था। वो गैर मुतवक्का थी। एक हफ्ते पहले असफंद की तदफीन के दौरान उसकी मुलाकात निसा से एक लंबे अरसे के बाद हुई थी और उसके बाद इस तरह रात के इस वक्त आने वाली कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से उसने जिब्रील से माजरत की थी कि वो रात के इस वक्त उसे डिस्टर्ब कर रही थी। और फिर बेहद इस्तराब के आलम में उसने जिब्रील से कहा था, तुम आयशा के लिए कुछ कर सकते हो। जिब्रील कुछ हैरान हुआ। आयशा के लिए? क्या? वो पुलिस कस्टडी में है। व्हाट? वो हक्का बक्का रह गया। क्यों? कत्ल के केस में। वो दूसरी तरफ से कह रही थी। जिब्रील सकते में रह गया। किसका कत्ल? वो अब रोने लगी थी। असफंद का। जिब्रील का दिमाग घूम कर रह गया था। लॉकअप में बैठकर उस रात आयशा अब्दीन ने अपनी गुजरी जिंदगी को याद करने की कोशिश की थी, मगर उसकी जिंदगी में इतना बहुत कुछ हो चुका था कि वो इस कोशिश में नाकाम हो रही थी। यूं जैसे वो 28 साल की जिंदगी नहीं थी, 800 साल की जिंदगी थी। कोई भी वाकया उस तरतीब से याद नहीं आ रहा था जिस तरतीब से वो उसकी जिंदगी में हुआ था, और वो याद रखना चाहती थी। लॉकअप के बिस्तर पर चित लेटे छत को घूरते उसने ये सोचने की कोशिश की थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन वाकया कौन सा था, सबसे तकलीफ दे तजर्बा और दौर। बाप के बगैर जिंदगी गुजारना, एहसन साद से शादी, उसके साथ उसके घर में गुजारा हुआ वक्त, एक माजूर बेटे की पैदाइश, एहसन साद से तलाक, असफंद की मौत, या फिर अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में दिन दिहाड़े अस्पताल से पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना। और इन सब वाकयात के बीचों बीच कई और ऐसे तकलीफ दे वाकयात जो उसके जहन की दीवार पर अपनी झलक दिखाते हुए जैसे उस फहरिस्त में शामिल होने के लिए बेकरार थे। वो तय नहीं कर सकी। हर तजर्बा, हर हादसा अपनी जगह तकलीफ दे था, अपनी तर्ज का होलनाक। उनके बारे में सोचते हुए जैसे जिंदगी के वो दिन जीने लगी थी, और अगले वाकये के बारे में सोचना शुरू करते हुए उसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि पिछला वाकया ज्यादा तकलीफ दे था या फिर वो जो उसे अब याद आया था। कभी कभी आयशा अब्दीन को लगता था वो ढीठ है। तकलीफ और जिल्लत सहकर वो अब शर्मिंदा होना और दर्द से मुतासिर होना छोड़ चुकी थी। जिंदगी में वो इतनी जिल्लत और तकलीफ सह चुकी थी कि शर्म और शर्मिंदगी के लफ्ज जैसे उसकी जिंदगी से खारिज हो गए थे। वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि मरना भी भूल गई थी। उसे किसी तकलीफ से कुछ नहीं होता था। दिल तो था, तो इतने टुकड़े हो चुका था कि अब और टूटना उसके बस में नहीं रहा था। जहन था तो उस पर जाले ही जाले थे। इज्जत नफ्स, जिल्लत, इज्जत जैसे लफ्जों को छुपा देने वाले जाले। ये सोचना उसने कब का छोड़ दिया था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस सवाल का जवाब वैसे भी उसे एहसन साद ने रटवा दिया था। लिखो इस कागज पर कि तुम गुनाहगार हो, अल्लाह से माफी मांगो, फिर मुझसे माफी मांगो, फिर मेरे घर वालों से माफी मांगो, बेहया औरत। पता नहीं ये आवाज उसके कानों में गूंजना बंद क्यों नहीं होती थी। दिन में, रात में, सैकड़ों बार इन जुमलों की बाज़गश्त से उसके इस सवाल का जवाब देती रहती थी कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था। वो एक गुनाहगार औरत थी। ये जुमला उसने इतनी बार अपने हाथ से कागज पर लिखकर एहसन साद को दिया था कि अब उसे यकीन हो गया था कि वो जुमला हकीकत था। उसका गुनाह क्या था ये उसे याद नहीं आता था, मगर उसे फिर भी यकीन था कि जो भी गुनाह उसने कभी जिंदगी में किया होगा बहुत बड़ा ही किया होगा। इतना बड़ा कि अल्लाह ताला उसे यूं बार बार सजा दे रहा था। सजा का लफ्ज भी उसने एहसन साद और उसके घर में ही सुना और सीखा था, जहां गुनाह और सजा के लफ्ज किसी विर्द की तरह दोहराए जाते थे। वरना आयशा अब्दीन ने तो एहसन साद की जिंदगी में शामिल होने से पहले अल्लाह को खुद पर सिर्फ
مہربان دیکھا تھا۔ بے حیا عورت! وہ گالی اس کے لیے تھی، کسی مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی، یوں جیسے اس نے کوئی سانپ یا اژدہا دیکھ لیا ہو۔ وہ ناز و نوم میں پلی تھی۔ گالی تو ایک طرف اس نے کبھی اپنے نانا نانی یا ماں سے اپنے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سنا تھا، ایسا لفظ جس میں عائشہ کے لیے توہین یا تضحیک ہوتی، اور اب اس نے اپنے شوہر سے اپنے لیے جو لفظ سنا تھا اس میں تو الزام اور تہمت تھی۔ وہ بے حیا تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا، سو تعویلیں دے کر کہ یہ گالی اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، یا شاید اس نے غلط سنا تھا، یا پھر ان الفاظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کیفیت پر ایک کتاب لکھ سکتی تھی، ان توجیحات، ان وضاحتوں پر جو پہلی گالی سننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو دی تھی، اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کے ایک کورس کی طرح۔ لیکن یہ سب صرف پہلی گالی کی دفعہ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عائشہ عابدین نے ساری توجیحات اور وضاحتوں کو دفن کر دیا تھا۔ وہ اب گالیاں کھاتی تھی اور بےحد خاموشی سے کھاتی تھی، اور بہت بری بری، اور اسے یقین تھا وہ ان گالیوں کی مستحق تھی، کیونکہ احسن سعد اس سے یہ کہتا تھا۔ پھر وہ مار کھانا بھی اسی سہولت سے سیکھ گئی تھی، اپنی عزت نفس کو ایک اور دلاسا دیتے ہوئے۔ 5 افراد کا وہ گھرانہ اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اسی قابل تھی۔ وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں پھنس گئی تھی جو زبان کے پتھروں سے اسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گناہ گار تھی۔ احسن سعد اس کی زندگی میں کیسے آیا تھا اور کیوں آ گیا تھا؟ ایک وقت تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی خوش قسمتی بن کر اس کی زندگی میں آیا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آیا جب اسے وہ ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا تھا جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شدومت سے کرتی تھی، اور اب اسے لگتا تھا کہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے کردہ نہ کردہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پرپوزل اس کے لیے آیا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس کے لیے درجنوں پرپوزلز پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانا نانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پرپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے نانا نانی اس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اسے کسی قسم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے۔ مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر گئی عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر کر گئی تھی، اور اس پر بھی۔ ہمیں صرف ایک نیک اور ایک اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جھولی پھیلا کر آئے بغیر نہ رہ سکے، احسن کے باپ نے اس کے نانا سے کہا تھا۔ اور عائشہ عابدین کو تب پتہ چلا کہ اس کی ایک نند اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت رسمی سا تعارف تھا، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس رسمی تعارف پر بھی اس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی اپنی فیملی میں کر سکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لیے دیے رہتی تھی۔ عائشہ عابدین کے لیے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں سننا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ وہ کالج کی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی، اور وہ ہر شعبے میں نمایاں تھی، اکیڈمک قابلیت میں، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، اور پھر اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی۔ وہ اپنے بیچ کی نہ صرف حسین بلکہ بے حد اسٹائلش لڑکیوں میں گنی جاتی تھی، بے حد باعمل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر حجاب لیے ہوئے بھی۔ حجاب عائشہ عابدین پر سجتا بھی تھا، یہ اس کی کشش کو بڑھانے والی چیز تھی، اور اس کے بارے میں لڑکے اور لڑکیوں کی متفقہ رائے تھی۔ اور اب اس لڑکی کے لیے احسن سعد کا پرپوزل آیا تھا جس کی فیملی کو اس کے نانا نانی نے پہلی ملاقات میں ہی اوکے کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کون سادہ تھا، اس کے نانا نانی جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے تھے، یا پھر وہ خود کہ ماں باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملاقات کروانا ضروری سمجھا تھا۔ احسن سعد اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ احسن سعد سے پہلی ملاقات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد جبریل یاد آیا تھا، اور اسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا؟ عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ مناسب شکل و صورت کا لڑکا تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حد اچھا اور بات چیت میں بے حد محتاط۔ اس کا پسندیدہ موضوع صرف ایک تھا، مذہب، جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا، اور اس کی اور عائشہ عابدین کے درمیان رابطے کی کڑی یہی تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ دونوں مذہب پر بات کرنے لگے تھے، اور عائشہ عابدین اس سے مرعوب ہوئی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا، اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں رہی، وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سیدھی حرکتوں میں نہیں پڑا، اور مذہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا، اور وہ معلومات عائشہ کی معلومات سے بہت زیادہ تھیں، لیکن وہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ایک عملی مسلمان گھرانے کے خواب دیکھتے ہوئے وہ احسن سعد سے متاثر ہوئی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بے حد میچور اور مختلف ہے،
وہ اگر کبھی شادی کرنے کا سوچتی بھی تو ایسے ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی۔ احسن سعد پہلی ملاقات میں اسے متاثر کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی فیملی اس کے گھر والوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔ شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بے حد سادگی سے۔ یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھا۔ عائشہ اور اس کے نانا نانی اس پر بے حد خوش تھے۔ عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی اور یہ اسے اپنی خوش قسمتی لگی تھی کہ اسے ایسی سوچ رکھنے والا سسرال مل گیا تھا۔ احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانا نانی کو ان روایتی تکلفات سے منع کیا تھا، مگر یہ عائشہ کی فیملی کے لیے اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لیے اس کے نانا نانی بہت کچھ خریدتے رہے تھے، اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحائف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے۔ اور عائشہ شادی کی تقریب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت سادگی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی۔ احسن سعد اور اس کے خاندان کو عائشہ اور اس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کی مالیت بے حد لاکھوں میں تھی، مگر اس کے برعکس احسن سعد کی فیملی کی جانب سے شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھاؤ اور مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، وہ بس مناسب تھے۔ عائشہ کی فیملی کا دل برا ہوا تھا، لیکن عائشہ نے انہیں سمجھایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا تھا تو بھی یہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی۔ کم از کم اس کا دل ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل شادی کی رات اس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا جب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن سعد نے اپنی نئی نویلی دلہن اور اس کے حسن کے بارے میں نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی ماں کے حوالے سے کہا تھا۔ تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں فحاشاؤں کی طرح سلیو لیس لباس پہن کر مردوں کے ساتھ ٹھٹھے لگاتی پھر رہی تھیں، اور اسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عورتیں پتہ نہیں آج کیا کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھیں۔ عائشہ کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ جو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا تو اسے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ احسن کا یہ لب و لہجہ اتنا نیا اور اجنبی تھا کہ اسے یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے درمیان نسبت طے ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز اور دھیمے لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اتنا اکھڑ لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا، اور جو لفظ وہ اس کی ماں اور خاندان کی عورتوں کے لیے استعمال کر رہا تھا وہ عائشہ عابدین کے لیے ناقابل یقین تھے۔ تمہاری ماں کو کیا آخرت کا خوف نہیں ہے؟ مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہے، اور پھر بیوہ ہے وہ۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور اسے یہ سب کیوں سنا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی اور یہ وہ الفاظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لیے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔ وہ آدھے گھنٹے تک ایسی عورتوں کو لعنت ملامت کرتا رہا تھا، اور اسے یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اتنی آزاد خیال ہوں گی اور امریکہ میں ان کا یہ لائف سٹائل ہوگا۔ انہوں نے تو اس کے نانا نانی اور خود اسے دیکھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکی کہ وہ اسے رشتے کے طے ہونے سے پہلے امریکہ میں 2-3 بار اس کی ماں بہنوں سے مل چکا تھا، اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔ وہ آزاد خیال تھیں تو یہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، جس کا انکشاف اس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہو گئے تھے۔ احسن سعد کے پاس مذہب ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا تھا کہ غلطی اس کی ماں اور بہنوں کی ہی تھی۔ وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھی۔ احسن اور اس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید یہ جائز ہی تھا۔ اس رات احسن سعد نے اس ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اسے بیوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اس کا درجہ اور مقام بتا اور سمجھا دیا تھا، جو ثانوی تھا۔ وہ سر ہلاتی رہی تھی۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے ہی جیسے اکٹھا کرتا رہا تھا۔ وہ بے حد خاموشی سے سب کچھ سنتی گئی۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ ارادتاً تھا۔ وہ اسے نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے اعتماد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اس نے لگائی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس گھر اور اس کی زندگی میں وہ اس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے، اور ہاں اس فہرست میں اس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ عائشہ عابدین کو اس نے جیسے دائرے سے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کے اندر اس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 21 سال کی ایک نوعمر لڑکی جس طرح ہراساں ہو سکتی تھی وہ ویسے ہی ہراساں اور حواس باختہ تھی۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا کہ اس کے اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی عائشہ اسے کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ عائشہ نے اس کی بھی حامی بھر لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ایک عام وعدہ ہے جو ہر مرد بیوی سے لیتا ہے، مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا۔
احسن سعد نے اس کے بعد اس سے قرآن پاک پر رازداری کا حلف لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اس سے جو کہے وہ اس کی اطاعت کرے۔ 21 سال کی عمر میں وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بری رات تھی، کیونکہ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔ اس رات احسن سعد کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا، اگلی صبح عائشہ عابدین سے اس کی فیملی بھی اسی انداز میں ملی تھی، بے حد سرد مہری، بے حد اکھڑا ہوا لہجہ۔ اس کا احساس جرم اور بڑھا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اس رات ولیمے کی تقریب میں اس کی ماں اور بہنیں ایسا کوئی لباس نہ پہنے جس پر سے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا، ان کی خفگی کی وجہ ان توقعات کا پورا نہ ہونا تھا جو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے۔ شادی سادگی سے کرنے اور جہیز یا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب کچھ بھی نہ لانا نہیں تھا۔ ان کو توقع تھی کہ ان کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دے گی، عائشہ کے نام کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس ضرور دیا جائے گا، جیسے ان کے خاندان کی دوسری بہوؤں کے نام تھا۔ شادی سادگی سے ہونے کا مطلب ان کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن یہ گرے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے تھے اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچا دے جو عائشہ نے پہنچا دیے تھے۔ اب شاکڈ ہونے کی باری اس کی فیملی کی تھی۔ شادی کے 3 دن بعد پہلی بار نورین نے اپنی بیٹی کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ جو لوگ تیسرے ہی دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر اسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے۔ عائشہ ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے دوستوں اور کزنز کے ٹیکسٹ میسیجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ یہ ہمت نہیں کر سکی تھی کہ وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے وہی راستہ چنا تھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے، سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ وقتی تھا، یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا، اور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تو پھر وہ اور احسن اپنے طریقے سے زندگی گزارتے۔ احسن کی فیملی کی ساری شکایات دور کر دی گئی تھیں۔ اسے شادی کے 1 ہفتے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی۔ عائشہ کے نام نورین نے ایک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا اور عائشہ کے نانا نے اس کے کچھ رقم تحفے میں دی تھی جو اس نے احسن کے مطالبے پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ احسن سعد نے پہلی بار ہنی مون کے دوران کسی بات پر برہم ہو کر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں دی تھی۔ عائشہ عابدین سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔ عائشہ نے جان لیا تھا ہو سکتا ہے اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان ہو لیکن اچھا انسان نہیں بنا تھا، اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اس دھوکے میں جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور دو رخے نہیں تھے۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں عائشہ بدل گئی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب خاندان میں آ گئی تھی جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا، لیکن اندر سے بے حد گھٹن زدہ، اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔